आज की कहानी है सोन मछली। ये कहानी शमा नई दिल्ली में शाये हुई थी अक्टूबर 1994 में। तो सुनिए कहानी सोन मछली। आखिर आज उसे पुलिस पकड़ ही ले गई। कल शायद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसने कोई जुर्म नहीं किया था, बल्कि इसकी मौजूदा हालत तो खासी तशवीशनाक और काबिल रहम थी। कई रोज़ से वह दिन रात समंदर के किनारे प्लेटफार्म पर बैठा रहता, जैसे बिल्कुल अकेला, बेयारो मददगार और बेआसरा हो। सालमिया की जिस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर मैं रहता हूँ, इस बिल्डिंग की खूबी ये है कि इसके 300 फ्लैट्स में हर फ्लैट का ड्राइंग रूम समंदर के रुख खुलता है और मेरे बेडरूम से भी समंदर नज़र आता है। हमारी बिल्डिंग और सी बीच के दरमियान शाहराह अल खलीज हायल है। हमारी बिल्डिंग में समंदर की जानिब दीवार त दीवार शीशा लगा है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे लहराता वो समंदर बेडरूम तक दाखिल हो गया हो। और अगर रात को पर्दा खुला रह जाए तो सुबह को सूरज सलाम करने को कदमों में शहाबी रंग उंडेल देता है और फिर ज़रा सा सर निकाल कर देखता है कि कोई नाराज़ तो नहीं हुआ। सूरज की इस हरकत के साथ ही समंदर पर रोशनी की एक सड़क बन जाती है और लहरें दौड़ दौड़ कर इस सड़क के सहारे सूरज तक पहुंचना चाहती हैं। सूरज चेहरे पर शफक बिखराए ऊपर उठता चला जाता है और लहरें टूटकर फिर समंदर के सीने पर बिखर जाती हैं। ये इतना दिलकश मंजर होता है कि बार बार देखने के बावजूद मैं इसे रोज़ देखना चाहता हूँ। इसलिए रात को मैं शीशे से पर्दे समेट देता हूँ और बावजूद इसके कि सड़क की रोशनी रात के अंधेरे को मुसल्लत नहीं होने देती और अक्सर नींद में भी खलल डालती है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। सड़क के उस पार बीच पर बने हुए प्लेटफॉर्म पर सारी रात धुंधली धुंधली रोशनी फैली रहती है। अक्सर लोग इस जगह पर घंटों साकित खड़े रहते हैं, सिर्फ डोर में मछली पकड़ने के इंतज़ार में। इसलिए किसी एक शख्स का एक जगह पर मुसलसल खड़ा रहना कोई अजीब बात नहीं थी। अजीब तो मुझे उस वक्त लगा जब एक दिन इत्तेफाक से मैंने उसे आधी रात को एकदम पानी में छलांग लगाकर दौड़ते हुए और फिर तैरते हुए जाते देखा। रात के इस वक्त कोई भी स्विमिंग नहीं करता। वैसे तो ख़तरे की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस जगह दूर तक समंदर ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन दूसरे ही लम्हे में करवट बदल के सो गया। अगली रात बुध की रात थी। आमतौर से बुध और जुमेरात की रात को बड़ी देर तक बीच पर चहल पहल रहती है, इसलिए उस शख्स के बारे में जहन में कुछ ख्याल भी ना आया। फिर सोते सोते एक बार आँख खुली तो दूर कहीं से दफ की आवाज़ पर कुछ लड़कों के गाने की आवाज़ें आ रही थीं। अक्सर रात गए तक मुल्की लड़के साहिल पर बैठकर गाते हैं। रात की खामोशी में दूर से आती हुई आवाज़ कानों को बड़ी भली लग रही थी। मैं गौर से सुनने लगा। इसी लम्हे मेरी निगाह सामने के प्लेटफॉर्म पर पड़ी और कल की तरह मैंने देखा कि एक शख्स दीवानावार एक जानिब दौड़ा, फिर दूसरी जानिब लपका। मैंने सोचा गालिबन वो खाली हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि दूसरे मुल्कों से आए हुए हज़ारों लोग यहाँ तन्हा ज़िंदगी गुजारते हैं और तन्हाई में इंसान क्या क्या करता है ये तो वो उसी को मालूम है जिसने कुछ दिन तन्हाई में गुजारे हों। मैं ख़ुद भी अपने इस शानदार फ्लैट में तन्हा रहता हूँ और अक्सर टहल टहल कर इस एयर कंडीशन फ्लैट से बाहर साहिल पर बिखरी भीड़ का नज़ारा करता हूँ तो मुझे बर्लिन ज़ू का गोरिल्ला हाउस याद आ जाता है। एक बहुत बड़ा गोरिल्ला इस ज़ू में है, जिसके लिए सामने एक हॉलनुमा कमरा है जिसकी फ्रंट दीवार बहुत मोटे और फ्यूज़ ग्लास की बनी है और इस हॉल के पीछे से एक और छोटा कमरा है। आमतौर से गोरिल्ला उस छोटे कमरे में रहता है, लेकिन जब वो लोगों की भीड़ सामने देखता है तो वो गुस्से से दौड़ता हुआ आता है और ज़ोरदार टक्कर शीशे पे मारता है। उसका ये अंदाज़ बहुत भयानक होता है। अक्सर लोग चीख पड़ते हैं। यही महसूस होता है कि मुझको यही महसूस होता है कि मैं एक ऐसे ही मॉडर्न ज़ू के एक कमरे में बंद हूँ। फ्लैट के अंदर ही मजनूना अंदाज में टहलता भी रहता हूँ, मगर मैं ज़ोरदार गोरिल्ले की तरह शीशे पर टक्कर नहीं मारता। बस मुझ में और गोरिल्ले में यही एक फ़र्क है। उस आदमी को इस तरह का फ्लैट शायद मैसर नहीं होगा, या फिर वो शेयरिंग में एक फ़्लैट में कई लोग मिल के रह रहे होंगे और उसको इस तरह की हरकतें उसके साथियों को गवारा न होगी, इसलिए वो यहाँ आकर अपने अरमान पूरा कर रहा होगा।
لیکن کوئی بات ضرور تھی جو اس کی حرکت میں مجھے عجیب سے لگی۔ میں اپنے تجسس پر قابو نہ پا سکا۔ رات کے اس پہر میں اپنے فلیٹ سے نکل ہی پڑا۔ سامنے کی تو بات ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، تم نے بھی دیکھا تھا؟ وہ بھی میری طرح ایشیائی تھا کیا؟ میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ ایک چمکدار سی روشنی پھیلاتی ہوئی مچھلی؟ نہیں مچھلی نہیں، وہ اس کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اوہ، میں نے دل میں سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کھسکا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ وہاں تک آ ہی گیا تھا اس لیے سوچا کہ 2 باتیں کر ہی لی جائیں۔ اس نے میرے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور تعصب سے بولا کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اچھا آؤ۔ وہ ایک کنارے پر پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھو، وہ ضرور آئے گی، روز آتی ہے، مجھے اسے بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم یقین نہیں کرو گے۔ پھر کچھ دیر تک مجھے تکتا رہا۔ دیکھو، میں نہ تو پاگل ہوں اور نہ ہی توہم پرست، اور نہ اس سائنٹیفک دور میں کوئی دیہاتی انجان۔ میں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ڈگری حاصل کی ہے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ دیکھو، اس نے اپنا ID کارڈ نکال کر میرے سامنے لہرایا۔ اب میں بھی اس سے متاثر ہو کر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ خود ہی بڑبڑایا، کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، مگر میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں اشارہ کیا کہ میں ایک دن یہاں پہ ڈور ڈالے ہوئے جگن پکڑے کھڑا تھا، تبھی کنارے پر ایک بہت روشن چمکدار مچھلی پانی سے اچھل کر سامنے آئی۔ بڑی سی مچھلی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی مچھلی کنارے تک کیسے آ گئی۔ میری نظر اس طرف لگی تھی۔ اس نے پھر ایک چھلانگ لگائی۔ میں نے ڈولفن کو اس طرح لوگوں کے قریب کھیلتے دیکھا ہے، بہت ہی ملنسار ہوتی ہے۔ تم میامی گئے ہو اور وہاں ڈولفن ہاؤس میں اس کے کرتب تم دیکھ سکتے ہو۔ وہ باسکٹ بال کھیلتی ہے اور سرکس کے چھت کی طرح چھلوں سے گزر جاتی ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کمال دکھاتی ہے۔ میرا ذہن اسی خیال میں تھا کہ ہلکی ہلکی سنہری روشنی میں نے اس کے جسم سے پھوٹتی دیکھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پانی میں کھڑی ہے اور وہ کوئی مچھلی نہیں ہے۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ ہلے اور کچھ الفاظ میرے کانوں کے پردے سے ٹکرائے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، تم ڈور نکال لو، میرے بچے آج کے ادھر نکل آئے ہیں، تمہارے کانٹے سے کوئی زخمی نہ ہو جائے۔ اب میں اسے پوری طرح دیکھ سکتا تھا۔ اس کے خد و خال بڑے خوبصورت تھے، نظر چہرے پر ٹھہرتی نہیں تھی۔ شاید وہ جل پری تھی۔ یہی خیال میرے ذہن میں گونجا۔ لوگ کہانیوں میں جل پری کے قصے بہت ملتے ہیں، مگر کوئی کہانیوں کو یوں حقیقت بدلتے دیکھے تو شاید حیرت سے مر جائے۔ کہ میں اب توجہ اور دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چند لمحے چپ رہ کر وہ کہنے لگا، تم کو یاد ہے وہ لوگ گیت جب ایک مچھی رنگ ضد کرتی ہے اور اپنے محبوب سے کہتی ہے کہ سون مچھلی مجھے لا دو، او پیا مجھے ندیا کی سون مچھلی لا دو، جس کی نیلم کی سی آنکھیں، ہیرے پنے کی سی پاکیں، جو مکھ سے اگرتی موتی کی لڑی، او پیا مجھے لا دو ندیا کی سون مچھلی۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا، کیا یہ محض تخیل ہے یا واقعی کوئی سونے کی مچھلی ہوتی ہے؟ اس طرح کے جل پری کے قصے بہت سننے کو آتے ہیں۔ کیا واقعی کسی جگہ اس دنیا میں ایسی کوئی مخلوق ہے یا پھر یہ صرف تخیل کی اڑان ہے؟ لیکن اس وقت میں جس حقیقت سے دوچار تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ نور کا پیکر اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے کچھ مانگ رہی تھی، وہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ جو اس روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ وہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ میں نے ڈور کھینچ کر کنارے پر پھینک دی۔ پھر اس نے دور سمندر کی گہرائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں وہاں رہتی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ شعلہ پانی میں شہاب ثاقب کی طرح دور تک روشنی پھیلاتا ہوا چلا گیا۔ میں پانی کے اندر دیکھ سکتا تھا، وہاں پریاں ہی پریاں تھیں یا پتہ نہیں کیا تھا۔ پھر روشنی غائب ہو گئی اور وہی تاریکی میں ہولکاتا ہوا سمندر میرے سامنے تھا۔ میں بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ بولا، اس رات کو بیٹھا میں یہی سوچا تھا کہ شاید میں تھوڑی دیر کو سو گیا تھا اور میں نے کوئی خوبصورت خواب دیکھا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک کھٹک بھی تھی، میں کوئی خواب دیکھنے والا شاعر تو ہوں نہیں۔ اس لیے دوسرے روز میں پھر آیا۔ میرے ذہن میں
یہ خلش تھی کہ آخر وہ خواب ہی تھا تو پھر وہ ڈور کس نے کھینچی اور کنارے پر کس نے پھینکی۔ رات گئے تک میں بیٹھا یہی سوچتا رہا، سامنے کچھ بھی نہ تھا، بس اکیلا سمندر اپنی تنہائی سے ہول کھا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی میں روشنی سے لہرائی، میں دیوانہ وار اس کی طرف دوڑا۔ تیرتے تیرتے میرے بازو شل ہو گئے، مجھے محسوس ہوا کہ اب میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تبھی کسی نے جیسے مجھے تھام لیا اور تیزی سے کنارے پر لا کے پٹک دیا۔ ذرا سی دیر میں میری سانسیں بحال ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ اسی دن کی طرح پانی سے اپنا ذرا سا جسم نکالے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں مجھ سے سوال کر رہی تھیں، کیوں گئے تھے وہاں تک آخر؟ میں نے کہا میں تم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تم کون ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ساری کائنات مسکرا دی ہو۔ وہ دور دور تک اندھیرے کا نام و نشان نہ تھا، ہر طرف ٹھنڈی روشنی پھیلی تھی اور اس کے خوبصورت جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے رگ رگ میں مستی سما گئی، میں بے خودی میں اس کے جانب بڑھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہیں ٹھہرے رہو، تم مجھ کو چھو نہیں سکتے۔ میں بے قرار ہو کر بولا، لیکن ابھی جب تم مجھ کو اس گہرائی میں سے ڈوبنے سے بچا کر لائی تھی تب۔ وہ پھر مسکرا دی۔ مدہوشی میں جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو جیسے وہ ریشم کے دھاگوں سے چھو گیا، یہ اس کے بال تھے۔ تبھی اس نے غوطہ لگایا۔ پھر میں بہت دور تک اسے جاتے دیکھتا رہا اور تھوڑی دیر میں چاروں طرف پھر وہی ہولناک سناٹا پھیل گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید آج بھی میں نے کوئی خواب ہی دیکھا ہے، لیکن پھر میری نظر انگلی میں الجھے ہوئے اس بال پر پڑی۔ یہ دیکھو، اس نے جیب سے بال نکال کر مجھے دکھایا۔ حیرت اور تجسس سے میں نے اس بال کو دیکھا، بھٹے کے ریشے کی طرح نرم اور بہت چمکدار بال۔ پھر میں نے سوال کیا، تو میں جب بھی یہاں آتا ہوں بولا، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے۔ میں اسے چھونے کے لیے اس کے پیچھے لپکتا ہوں۔ اسے بھی شاید اس کھیل میں بڑا لطف آتا ہے۔ اس کے نقرئی قہقہے جلتا رنگ بجاتے رہتے ہیں۔ کاش میں اس کو چھو سکوں، اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سمیٹ کر دیکھ سکوں۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ میں اس سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ سمندر میں ایک بہت روشن لکیر سی کھینچی مجھے بھی دکھائی دی۔ یکایک اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور زور سے بولا، دیکھو وہ آ گئی۔ اور میں مبہوت کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر وہ روشنی غائب ہو گئی اور وہ جنونی کیفیت میں میری طرف چیختا ہوا لپکا، تم نے اسے بھگا دیا، تم کیوں آئے تھے یہاں؟ اس نے کہا، اب وہ کبھی نہیں آئے گی، میں تم کو مار ڈالوں گا۔ وہ میرے پیچھے چیختا ہوا اور دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اس سے بچتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ اس شور غل کو سن کر عرب لڑکے گانا بند کر کے ہم لوگوں کی طرف لپکے۔ کچھ لڑکوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ذرا سی دیر میں پولیس آ گئی اور ہم دونوں کو پکڑ کر لے گئی۔ میں نے پولیس سے صرف اتنا کہا کہ شاید اس شخص پر کسی قسم کا دورہ پڑتا ہے۔ میرے پہلے سے اس سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ پولیس نے میرا بیان نوٹ کرنے کے بعد اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن اس پر جو جنونی کیفیت طاری تھی اس کے باعث اس سے کچھ معلوم کرنا اس وقت ممکن نہ تھا۔ اس کے بھیگے کپڑے اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے پولیس شاید اسے اسپتال لے گئی ہوگی۔ بہرحال میرا بیان درج کرنے کے بعد مجھے گھر واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ اب میں اپنے فلیٹ میں کھڑا شیشے کے پیچھے اس جگہ کو تک رہا ہوں جہاں کچھ دیر پہلے یہ ہنگامہ ہوا تھا۔ مجھے قلق اس بات کا ہے کہ شاید میں نے اس شخص سے اس کے خواب چھین لیے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ کوئی خپتی ہے۔ ان ملکوں میں ایسے سنہرے خواب لے کر لوگ آتے ہیں اور جب وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر جھوٹ اور فریب کے سہارے لوگ جینے لگتے ہیں یا پھر تخیلاتی کہانیوں سے پر ہوتے ہیں۔ اسی لوک گیت کے کچھ بول مجھے یاد آ رہے ہیں۔ مچھیرا اپنی محبوبہ سے کہتا ہے، او رانی مت مانگو ندیا کی سون مچھری۔ پھر وہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو سیتا نے کنچن میں رکھ مانگا، اس کا سکھ لے کر وہ بھاگا، رہ گئی نینوں میں آنسو کی جھری، او رانی مت مانگو ندیا کی سون مچھری۔ شاید کل اس آدمی کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ وہ سونے کی مچھلی جس کی نیلم کی آنکھیں اور ہیرے پنے کی سی پانکھیں تھیں، جو مکھ سے اگرتی موتی کی لڑی لے کر تو نہ جا سکے گا، محض کچھ ٹوٹے سپنے اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس پورے قصے میں دو باتیں بری طرح کھٹک رہی ہیں۔ پانی میں روشنی لہراتی تو میں نے بھی دیکھی تھی، اور وہ سنہرا نرم بال ابھی تک مجھے اپنی ہتھیلی پر چمکتا محسوس ہوتا ہے۔ میرا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر وہ کیا ہے۔ میں سوالیہ نگاہوں سے سمندر کے اس کنارے کو تکے جا رہا ہوں جہاں یہ قصہ سما گیا۔